अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं अरफात असगर और आप देख रहे हैं राउंड टू पीके। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के ऊपर। अमरीकियों ने कैसे उनको गिरफ्तार करके फांसी दी, किसने पकड़वाया और फांसी के वक्त सद्दाम हुसैन की रिएक्शन क्या थी, इस सब पे हम बात करेंगे आज। ये उस वक्त की बात है जब सारी इत्तेहादी क़ुव्वतें अमेरिका की क़यादत में सद्दाम हुसैन को तलाश कर रही थी और इन्होंने सद्दाम हुसैन के बारे में मालूमात देने वाले के लिए $50 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद 1 साल होने को आया था और सद्दाम हुसैन का कोई पता न चला। मतलब इतनी इनाम रखने के बाद भी सद्दाम हुसैन की कहीं से कोई खबर ना आई। इनकी तलाश की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि इराक में कुछ लोग अमरीकी फोर्सेस और ईरान के ताउन से बनाई गई इराकी इंतज़ामिया के साथ नहीं थे और वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सद्दाम हुसैन जो अपनी फ़ौज के साथ कहीं रोपोश हैं। उनका ये ख्याल था कि सद्दाम हुसैन अपनी पूरी फ़ौज के साथ कहीं पे छुपे हुए हैं। लेकिन ये उनका जो गलत था तस्वुर, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका ये ख्याल था कि वो जल्द ही बगदाद पर हमला कर देंगे अपनी पूरी कुव्वत के साथ। और इस तासुर को ज़ायल करने के लिए ज़रूरी था कि या तो सद्दाम हुसैन पकड़े जाएं या फिर मारे जाएं, ताकि जो इराकी इंतज़ामिया है किसी बेयकीनी के बगैर अपना जो सारे इंतज़ाम चला सके। मतलब इराक जो है वो सद्दाम हुसैन के डर में जी रहा था। उनके ज़हन में खौफ था कि किसी वक्त भी सद्दाम हुसैन हमला कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन के खुफिया ठिकाने के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था और कुछ अफराद को अगर इल्म था भी तो वो भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनको भी वो चुकन्ने हो गए थे। उनको पता था कि अगर सद्दाम हुसैन को पकड़ना है तो हम तक भी जो अमेरिकी फोर्सेस हैं वो पहुंच सकती हैं। जो सद्दाम हुसैन उन्होंने अमेरिकी हमला शुरू होने से पहले ही अमेरिकी हमला, ये पिछली वीडियो में बात हुई थी 9/11। चले 9/11 पे फिर वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल सद्दाम हुसैन पे बात करते हैं। उन्होंने जो अमेरिकी हमले से पहले ही तमाम जो अपने गार्ड्स हैं पुराने वो फारिग कर दिए थे, नौकरी से बरतरफ कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने सिर्फ अपने कबीले के भरोसे के चंद गार्ड अपने पास रखे और इनमें चीफ गार्ड इनके कज़न थे जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम उमर था। इनके बारे में अमरीकियों के पास ये मालूमात थी कि अगर इन्हें पकड़ लिया जाए तो सद्दाम हुसैन का पता लग जाएगा। 2003 के दिसंबर में मुख्तलिफ जगहों पर नाकाम छापों के बाद एक छापे में अमरीकी हैं उनको थोड़ी सी कामयाबी मिली। वो ये कि एक मंजरी के मुताबिक कुछ ऐसे माहीगीर इनके हाथ आए जो इस जगह के करीब थे जहां सद्दाम हुसैन के चीफ गार्ड्स का होना ज़रूरी था। मतलब वो ज़्यादातर वही रहते थे जो चीफ गार्ड होते। इन माहीगीरों के तफ्तीश के दौरान एक मछेरे ने बताया कि मतलब जब माहीगीरों को पकड़ा उन्होंने, उस शख्स ने उनको बताया कि माहीगीर जो वहाँ पे रह रहे हैं उनमें चीफ गार्ड का होना ज़रूरी है। उनको पकड़ा और उनकी तफ्तीश की तो एक मछेरे ने बताया कि जिन लोगों को आप पकड़ के लाए हैं इनमें से एक को ज़रूर सद्दाम का चीफ गार्ड इब्राहिम उमर होना चाहिए। तफ्तीशकारों ने अभी तक सब माहीगीरों के चेहरों पर जो कपड़े डाले थे वो नहीं हटाए थे। जब सबके चेहरों से कपड़े हटाए गए तो इनमें से एक सद्दाम के चीफ गार्ड जनरल इब्राहिम उमर थे। 12 दिसंबर की सर्द सुबह अमरीकी जनरल इब्राहिम को एक अमरीकी तफ्तीशी सेंटर ले गए। वहाँ इनसे चंद घंटे पूछ-गुछ की गई, लेकिन इब्राहिम साहब ने जो सद्दाम हुसैन के किसी ठिकाने के बारे में उनको ना बताया। वो हर सवाल पर यही जवाब देते कि मैं तो खुद जान बचाने के लिए भागा फिर रहा हूँ और छुप रहा हूँ कि क्या पता सद्दाम हुसैन कहाँ पर है। जब धमकी और तफ्तीश और टॉर्चर से काम ना चला तो अमरीकियों ने उन्हें $2.5 करोड़ की रकम का लालच दिया, जो सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बारे में मालूमात देने पर रखी हुई थी। इतनी बड़ी रकम का सुनकर या शायद फिर ये जान कर के अमरीकियों की कैद में वो ज़्यादा देर वैसे भी खामोश नहीं रह सकते इतने टॉर्चर में, या तो वो मारे जाएंगे या उनको कहीं ऐसी जगह पे कैद कर लिया जाएगा जहाँ शायद ज़िंदगी भर किसी का पहुँचना नामुमकिन रहे।
انہوں نے ارادہ بدل لیا. بقول امریکی تفتیش کاروں کے انہوں نے جلدی صاف بتا دیا کہ کچھ دن سے صدام حسین کس جگہ چھپے ہوئے. کچھ دنوں سے اس لیے کہ صدام حسین اپنے ٹھکانے مسلسل تبدیل کرتے رہتے تھے. وہ دریائے دجلہ کے کنارے چھوٹی سی کشتی میں سفر کرتے تھے اور رات کے وقت شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک ٹھکانے سے دوسرے کی طرف جاتے تھے. ایسا کرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف 2-3 محافظ ہوا کرتے تھے تاکہ اس راز کو کم سے کم لوگوں تک رکھا جا سکے. جنرل ابراہیم عمر بھی ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں ان ٹھکانوں کے بارے میں علم تھا. جنرل ابراہیم عمر کی بتائی ہوئی جگہ کے مطابق صدام حسین بغداد سے 175 کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے. تکریت چونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا، تکریت اس علاقے کا نام ہے، وہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی مشکل وقت میں یہاں پر ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے وہ یہاں پر روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے. تکریت سے 10 کلومیٹر نیچے کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا. 13 دسمبر 2003 کی رات اس فارم ہاؤس پر صدام حسین کی تلاش شروع ہوئی اور اس آپریشن کو آپریشن ریڈ ڈان کا نام دیا گیا. کئی گھنٹوں تلاش کے بعد فارم ہاؤس میں صدام حسین کے آثار تو ملے لیکن وہ خود وہاں نہیں تھے. اب یوں تھا کہ پہلے بھی صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کیے جانے والے کئی آپریشن ناکام ہو چکے تھے. سو کمانڈوز کے نزدیک یہ ایک اور ناکام آپریشن ہی تھا، ناکام آپریشن کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اس لیے امریکی کمانڈوز نے ذہنی طور پر بہرحال وہ خود کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. چنانچہ انہوں نے اس فارم ہاؤس کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد صدام حسین کے نہ ملنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے یہ سوچا کہ صدام حسین تو ملتے نہیں ہیں، اب ہمیں واپس یہاں سے جانا چاہیے. انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کو بلایا وائرلیس سے. ہیلی کاپٹر کو تھوڑی سی دیر تھی، کمانڈوز وہاں پہ جو ٹاؤن سائڈ پہ جو ان کا علاقہ تھا صدام حسین صاحب کا، وہاں پہ کمانڈوز ہیلی کاپٹر کے انتظار میں کھڑے تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک گھاس پھوس کے ڈھیر کے اوپر پرانے قالین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھا. ایک جو کمانڈو تھا اس نے اس ٹکڑے کو ٹھوکر ماری، جو جگہ صاف کی اور اسے لگا کہ یہ کچھ ایک خفیہ راستہ ہو سکتا ہے اور یہ جو قالین ہے یہاں پہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے. تو اس نے فوراً ہی اس مٹی کو ہٹایا اور نیچے چھوٹے سے سوراخ پر ایک ڈھکن دکھائی دیا. اس ڈھکن کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے 8 فٹ گہرا ایک سوراخ نظر آیا جو ایک سرنگ کی طرح اندر کو مڑا ہوا تھا، جیسے آگے ایک تہہ خانہ یا کوئی کمرہ موجود ہو. اس سوراخ میں یوں لگتا تھا کہ آگے کوئی تہہ خانہ یا کمرہ موجود ہے. امریکی کمانڈو نے فوراً ہی گرینیڈ نکالا اور اس کی پن کھینچنے ہی لگا تھا کہ اس کے اندر سے مطلب گرینیڈ میں سے پن نکال کے اس میں پھینکنا تھا تہہ خانے میں. اس سے پہلے ہی وہ پن کو کھینچتا سرنگ کے اندر سے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ایک سایہ سا باہر آنے لگا. آواز آئی، میرا نام صدام حسین ہے، میں عراق کا صدر ہوں اور مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. اب صدام حسین سرنڈر کر چکے تھے. یہ کہہ لیں کہ یہیں پہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد ان کو پھانسی ہو گئی تھی. کچھ عرصہ جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کو پھانسی ہو گئی. جواب میں جب صدام صاحب نے کہا کہ میں اس کا عراق کا صدر ہوں اور سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، جواب میں کمانڈو نے کہا صدر بش کی طرف سے خوش آمدید. یہ ان کا ایک فخریہ جملہ تھا. انہوں نے ان کے ہاتھ میں پستول تھا صدام حسین صاحب کی، لیکن انہوں نے کسی پر فائر کوئی نہ کیا. ایک کمانڈو نے باہر نکلتے ہوئے صدام حسین کو زور سے گھسیٹا اور منہ پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے کہا یہ 9/11 کی طرف سے قبول کیجیے. مطلب اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 9/11 میں جو صدام حسین کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. یہ ایک 9/11 ایک خفیہ آپریشن تھا جس میں کافی امریکی مارے گئے، امریکی فورسز میں سے بھی اور پبلک میں سے بھی. اس مکے کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی فوج کا امریکی قیادت نے یقین دلا رکھا تھا کہ القاعدہ اور صدام حسین ایک ہی چیز ہیں اور ان کے پاس بہت خوفناک کیمیائی ہتھیار ہیں. اس لیے عام امریکی شہری اور امریکی فوجی یہی سمجھ رہے تھے کہ صدام، القاعدہ اور 9/11 ایک ہی چیز ہے، اور یہ حقیقت ہے. صدام حسین کو گرفتاری کے بعد
ایک تفتیشی سینٹر لے جایا گیا. جب ان سے CIA کے ایک سینئر افسر نے تفتیش کی تو بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی. صدام حسین نے CIA کے ایک انسپیکٹر سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی صدام حسین ہی ہے یا ان کے باڈی ڈبل ہیں. وہ یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کیونکہ صدام حسین کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے اپنے کئی ہم شکل پھیلا رکھے ہیں تاکہ انہیں پکڑنے والوں کو دھوکہ دے سکیں. صدام حسین اس سوال پر دل کھول کر ہنسے اور کہا صدام حسین صرف ایک ہی ہے. اس سوال کے علاوہ بھی CIA والوں نے DNA ٹیسٹ اور ان کے جسم پر موجود ٹیٹوز کے نشانات سے جان لیا تھا کہ یہ اصل صدام حسین ہے. صدام حسین کے قبیلے کا ایک خاص ٹیٹو تھا جو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان یہاں پہ اوپر نیچے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان بنایا ہوتا تھا، رائٹ ہینڈ. اور ان کی بائیں ٹانگ پر ایک زخم بھی تھا جو 1959 میں انہیں اس وقت لگا تھا جب وہ اس وقت کے عراقی وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کا تختہ الٹنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش میں شریک ہوئے. یہ کوشش تو ناکام ثابت ہوئی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس وقت بھی صدام حسین اپنی جان بچانے کے لیے دجلہ کے کنارے اسی فارم ہاؤس میں روپوش ہوئے تھے. بس فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ بچ گئے تھے. لیکن 4 دہائیوں کے بعد دجلہ نے دوسری بار صدام حسین سے وفا نہیں کی. اس کے بعد 3 سال کے لگ بھگ تفتیش میں اور مقدمے کا ایک طویل دور چلا گیا. اس دور پر ایک کتاب جان نکسن نے لکھی ہے. یہ امریکن تھے جان نکسن. انہوں نے اس واقعے پر ایک کتاب لکھی جنہوں نے صدام حسین سے پوچھ گچھ کی تھی. وہ لکھتے ہیں کہ صدام حسین بہت جلد نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے تھے. تفتیشی مرکز میں صدام حسین یوں پرسکون تھے جیسے وہ ہفتہ وار یہاں تفریح کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں. مطلب جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہ یوں فیل کروا رہے تھے کہ یہ جیسے وہاں پہ ان کا پہلے آنا جانا رہا. بہرحال 3 سال کے مقدمے کے بعد صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئی. دسمبر 2006 میں جب دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے تھے تو ایک بریکنگ نیوز عالمی توجہ کی تیاری کر رہی تھی اور یہ خبر تھی عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سزائے موت. جب صدام حسین کو ان کی سزائے موت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے ایک درخواست کی. انہوں نے کہا کہ انہیں ایک ملٹری کمانڈر جیسی عزت دی جائے اور انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. مطلب صدام حسین کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک ملٹری افسر، کیونکہ وہ ملٹری میں تھے پہلے، ان کو وہی ملٹری والی جو ہے وہ عزت دی جائے اور ان کو اسی طرح مارا جائے جیسے ایک فوجی ایک جنگ میں شہید ہوتا ہے. ان کو اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، انہیں پھانسی نہ دی جائے. انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کیونکہ وہ ایک فوجی ہیں اور یہی موت ان کے شایان شان ہے. لیکن صدام حسین کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی. 30 دسمبر کو عید الاضحیٰ کی صبح سورج نکلنے سے کافی پہلے انہیں سزائے موت دیے جانے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ انہیں کچھ دیر میں سزائے موت کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ کھانا ہے تو منگوا لیں. صدام حسین نے آخری کھانے کے طور پر چکن چاول اور شہد والا گرم پانی منگوایا. یہ کھانا انہوں نے کھایا اور پھر صبح 5 بجے امریکی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ انہیں پھانسی والی جگہ لے جایا گیا. عراقی پولیس جج اور بہت کم لوگ تھے اس اسکواڈ میں جس نے وہ ان کو بیرک سے نکال کے جو جہاں پہ ان کو پھانسی دینی تھی وہاں تک لے گئے. صدام حسین کے ہاتھ سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے سرد موسم کے حساب سے ایک ٹوپی اور ایک موٹا کوٹ پہن رکھا تھا. گلے میں ایک مفلر بھی تھا. پہلے انہیں جسٹس کورٹ میں جج کے سامنے لے جایا گیا جہاں جج نے ان کے خلاف جرائم کی چارج شیٹ پڑھ کر ایک بار پھر سنائی. ان کی چارج شیٹ پڑھ کر ایک بار پھر ان کو سنائی گئی صدام حسین کو. اسی دوران جب جج نے یہ چارج شیٹ جب جج پڑھ رہا تھا تو صدام حسین مسلسل عراقی عوام زندہ باد، میری قوم زندہ باد اور فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. جب جج خاموش ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گئے. جسٹس روم سے انہیں پھانسی گھاٹ سے لے جایا گیا تو ان کے ساتھ عراقی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی چل رہے تھے. وہ صدام حسین کے اتنے قریب تھے کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا. چند قدم کے فاصلے پر انہوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ آخری وقت میں انہیں کوئی پچھتاوا یا کوئی خوف نہیں ہے. صدام حسین نے جواب دیا کہ وہ ایک جنگجو
ہیں اور ان کی زندگی جہاد میں گزری ہے اور اس راستے کے لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن مجمع سے کچھ ایسی آوازیں آئیں جس پر وہ چونک گئے۔ یہ آوازیں سامنے کھڑے لوگوں کی تھیں جو مقتدا کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقتدا وہ شیعہ جنگجو کمانڈر تھے جو اس وقت عراق میں مہدی آرمی کی قیادت کر رہے تھے۔ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان میں سے کسی نے صدام حسین سے کہا تم جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین نے جواب میں کہا جہنم یعنی تمہارا مطلب آج کا عراق؟ یہ طنزیہ جملے تھے، لیکن یہ جملہ بتا رہا تھا کہ صدام حسین نہ تو ہمت ہارے ہیں اور نہ موت کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ان کی شناخت کرنے والے گواہوں نے جب صدام حسین کی شناخت کر دی اور رضا اور ضابطے کی کارروائی پوری ہو گئی تو جلاد نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا، لیکن صدام حسین نے اسے روک دیا۔ جلاد نے سمجھایا ان کو کہ اگر گلے کی گردن کے گرد کوئی موٹا کپڑا نہ ہوگا تو سخت رسی کی وجہ سے گردن کٹ بھی سکتی ہے، اور چند دن پہلے صدام حسین کے قریبی ساتھی کو پھانسی دیتے وقت ایسا ہو بھی چکا تھا۔ وہ قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے جو کمانڈر تھے جنہوں نے ان کے بارے میں اس کو بتایا تھا، وہ انعام دینے کے بجائے امریکیوں نے ان کو بھی پھانسی پہ چڑھا دیا، اور انہوں نے پھر چہرے پر نقاب ڈالنے کی بجائے اپنا وہ جو مفرل ان کے گلے میں تھا وہی اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ صدام حسین خود اپنے پاؤں سے چل کر تختہ دار تک پہنچے اور جلاد نے رسی صدام کی گردن میں ڈال دی۔ اب بس تختہ کھینچنا تھا۔ صدام حسین نے امریکہ اور ایران پر لعن طعن کی اور کہا غدار امریکہ جاسوس اور ایران مرد آباد، یہ نعرے لگائے صدام حسین نے۔ ان کے گلے میں پھندا تھا، موت پاؤں کے نیچے 1.5 انچ کے فاصلے پر اٹکی ہوئی تھی، لیکن صدام حسین پورے اعتماد کے ساتھ یوں بول رہے تھے جیسے یہ سب ان کے لیے روٹین کی بات ہو، یعنی جیسے ان کو ڈیلی اس تختے پر لے جایا جاتا ہو، اتنا کانفیڈنس تھا ان میں۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ابھی وہ رسول بھی پورا نہیں پڑھ پائے تھے کہ نیچے سے تختہ کھینچ گیا، اور 1 منٹ کے بعد صدام کا جو جومتا جسم تھا وہ بے جان ہو گیا۔ 9 منٹ تک وہ تختے پر لٹکے رہے۔ اس کے بعد جب زندہ نہ رہے تو ان کو اتارا گیا، لیکن ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کھلی تھیں۔ گردن پر ایک گہرا زخم مفرل ہونے کے باوجود بھی آ چکا تھا۔ صدام حسین کی سزائے موت اور تختہ دار پر ان کا بے مثال اعتماد شاید کسی کو پتہ نہیں چلتا اگر اس کی ویڈیو خود عراقی حکومت اور پھر ایک دوسری ویڈیو آواز کے ساتھ جو کہ غیر سرکاری طور پر ان کی ویڈیو لیک کی گئی تھی، ان دونوں ویڈیوز نے صدام حسین کو مسلم دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ مطلب وہ ویڈیوز نیٹ پر بھی موجود ہیں، جب ان کو وہ جج صاحب پھانسی کا حکم سنا رہے تھے وہ ویڈیو بھی ہے، اور جب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا وہ ویڈیو بھی نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یوں صدام حسین کی زندگی کا اختتام ہوا۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔